अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर अगर इस वक्त कोई बहस चल रही है या जिसका तस्करा है वो है तहरीक इंसाफ, जो कि पार्लियामान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। कभी उनके अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने पब्लिक स्पेस में आते हैं और उससे लगता है कि मौजूदा हुकूमत को या हुक्मरान इत्तेहादी जमातें जो हैं उन सबको फ़ायदा पहुंचता है। अब हाल ही में मुलाकातों के हवाले से जो पूरा तनाज़ा सामने आया वो भी अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी जानिब माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के हवाले से बड़ा सख्त जिसे कहते हैं एक मौक़िफ़, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इख्तियार कर लिया है, जबकि मौजूदा हुकूमत यानी विफाक में बैठी हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मादनियात के और मिनरल्स के ख़जाने हैं उनको टैप करना इंतहाई ज़रूरी है। और इसी ज़िन में हमने देखा कि कुछ ही रोज़ कबल बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में एक इन्वेस्टमेंट फोरम का इस पर इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर के ममालिक ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि IMF से छुटकारा हासिल किया जा सकता है अगर हम पाकिस्तान के जो मादनी ज़खायर हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ वापस आते हैं, जिन्होंने मशरूत कर दिया है अब इस माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर कि वो मशरूत होगी उसकी मंजूरी इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद। और इसी हवाले से उनकी जो सियासी कमेटी है उसने ये फैसला किया है। अलबत्ता जब इसका जिक्र आ रहा था इस कानून साजी का, तो उसके हवाले से और भी बड़ी खबरें आ रही थी कि विद इन तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी इस पर कई इख्तलाफ राय मौजूद है। इसी कानून के हवाले से बात करते हैं और तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इनसे तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, फॉर्मर खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर। तैमूर, क्योंकि आपने बड़ा तफसील से सोशल मीडिया पर भी इस कानून के हवाले से जिक्र किया कि इसमें क्या क्या ऐसे क्लॉजेस हैं जिसमें क्या रद्दोबदल की जा सकती है या जिसकी ज़रूरत नहीं या उसको बेहतर किया जा सकता है, तो क्या हम ये समझें कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो इस कानून की उन्होंने आज वजाहत भी दी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी हैं वो इन पहलुओं से उन्होंने पहलू तही की है और आप समझते हैं कि ये जो फाइन ट्वीकिंग है ये करना इंतहाई ज़रूरी है खैबर पख्तूनख्वा के लिए? देखिए, आज मैंने एक ट्वीट किया और ये हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के बाद आज ही मैंने उस कानून को जरा बारीकी से जो है वो देखा था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक करें तो नादिया, बाज बार कवानीन जो होते हैं या इश्यूज होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फैक्ट जो है वो पीछे रह जाता है और वो पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं। यानी मैं मजाक में कुछ लोगों को कह रहा था जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था कि ये कालाबाग डैम बन गया, और जब एक इशू पे पॉलिटिकल ट्रस्ट चला जाता है तो उसके बाद वो पॉलिटिकल ट्रस्ट जो है वो ऑब्टेन करना जरूरी होता है। इस एक्ट पे ये जरूर है और इसकी एक वजह है। देखिए, जो एक्चुअली जो इसकी वजह है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो छोड़ें, पाकिस्तान का जो जनरल सिटीजन है उसका इस हुकूमत पे और इस निजाम पे कोई ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद जब ये सामने आया कि इस कानून को पास करने की डायरेक्शन वफाकी हुकूमत से सारे सूबों को गई थी, एक सूबाई मामले में, उसके साथ एक ड्राफ्ट अटैच था और एक ऐसे वक्त पे जब यहाँ पे मिनरल्स एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ऑब्वियसली उसने बहुत से सवालात क्रिएट कर दिए। लेकिन अगर आप कानून को देख लें तो जैसे कोई भी कानून होता है उसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, बल्कि मैंने वो वफाकी ड्राफ्ट देखा है जो सारे सूबों को गया है, उसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। नहीं तो वफाकी ड्राफ्ट सूबों की तरफ जाना, आप ये समझते हैं ये गलत है? सूबों को खुद अपना ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए था क्योंकि इलेक्टेड असेंबलीज मौजूद हैं। नादिया, हो सकता है जब अगर उनकी एक कंसेंसस हुई हो तो वो जरूर जो है वो हो सकता है, लेकिन साथ ये कहना कि ये 5 दिन में या 10 दिन में पास कर दें, ठीक है जी, ये गलत है। ये आइन के कानून के 18वीं तरमीम के स्पिरिट के खिलाफ है, बल्कि पाकिस्तान के आइन के 18वीं तरमीम से पहले भी खिलाफ। यानी एक तरह से इस कानून को डिक्टेट किया गया कि सूबे जो हैं वो इतने दिन में इसको पास कर दें एंड दिस इज द ड्राफ्ट। ना ये तासुर होना चाहिए। मैं आपको 3-4 चीजें जो है वो बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी जाती राय है, मैं गवर्नमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हालांकि
صوبائی حکومت نے جہاں جہاں بھی ان کو سجیسٹ کیا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کی آج ایک ہے فیڈرل جو ہے وہ ڈائریکٹوریٹ آف مائنز یا ایسے کچھ نام ہے کہ اس کی رائے جو ہے وہ ایک نان بائنڈنگ طریقے میں ان کو ملے، وہ میرے خیال میں قانون میں 19 جگہ یا 18 جگہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. شاید جو ڈرافٹ ان کو آئی تھی اس میں وہ مینڈیٹری تھا، اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ مینڈیٹری کے بجائے میں کر دیا کہ میں کنسیڈر ان پٹ فرام دا فیڈرل ڈی جی مائنز. ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ایک وفاقی حکومت سے مجھے رائے آ جائے وہ تو میں ویسے بھی کنسیڈر کروں گا، تو اس کو جو ہے وہ قانون میں ڈال کے 18ویں ترمیم کی اسپرٹ کو جو ہے وہ سپوائل کرنا، یہ میں چاروں صوبوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ میری اپنی وفاقی حکومت ہو، کوئی اور وفاقی حکومت ہو، وفاق سے جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کوئی جو ہے وہ چیز آ جائے، وہ ہے وہ میری ڈویژن جو ہے وہ دیکھے گی. تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا، قانون میں ہر جگہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. شک و شبہات ہی جو ہے وہ ریز ہوں گے، پہلی چیز. دوسری چیز جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، جیسے وفاق خود جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں، جب ایک سبجیکٹ وفاق کا نہیں ہوتا تو جب وہ اس پہ کام بھی کرتے ہیں اس میں بھی ایشوز آتے ہیں. مثال کے طور پہ جو مائنز کا سیکٹر ہے آپ چاروں صوبوں میں دیکھ لیں تو اس میں جو ایشو آتا ہے وہ رینٹ سیکنگ کا آتا ہے، کرپشن کا آتا ہے، چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو بہت سی جگہ تو قانون کو امپروو کیا گیا ہے، بہت سی جگہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے امپروو کیا ہے، لیکن ان ایسنس وہ وفاقی ڈرافٹ میں بھی یا اس میں بھی جو ڈائریکٹوریٹ ہے مائنز کا وہ تقریباً ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. تو اگر ایشو لوگوں کا ہے اور اس کو یہ اتنی بڑی کنسلٹنگ ایکسرسائز 4 صوبوں کے ساتھ ہوئی ہے، اس کو ٹھیک نہیں کیا کیونکہ وہ ساری بیوروکریٹک سرکلز میں ہو رہی ہے، تو اس کے بعد تو کوئی اگر پہلے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی اور مسئلہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ لانا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور جو ٹائمنگ تھی ڈرافٹ کی یا جو وفاقی ڈائریکشن کا شبہ تھا، تو بالکل یہ اور جن حالات میں عمران خان کو سولو رکھا جا رہا ہے اور جو عمران خان کے نام پہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، تو تیسری یہ بات ہے کہ ان سے رائے لینا، اس پہ انڈیپینڈنٹلی رائے لینا وہ ضروری ہے، وہ بالکل مناسب بات ہے، اور اس پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو کوئی حق نہیں ہے ویسے بھی، اور ایون مور ان دا کانٹیکسٹ آف دس لا، کہ وہ ہماری پارٹی کی ملاقاتیں جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ. لیکن تیمور ون تھنگ معذرت کے ساتھ، آپ نے کہا کہ دیکھیں کسی بھی قانون کو اس طرح سے متنازع نہیں بنانا چاہیے، اور پولیٹیکلی اگر اسے پولیٹیکل قرار دے دیا جائے تو پھر اس کی ایسنس بھی خراب ہوتی ہے. تو اگر وفاق سے ڈرافٹ آنا غلط ہے، ایک ٹائم پیریڈ میں اس کے پاس ہونے کا ڈکٹیشن غلط ہے، ٹھیک اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ جب خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی یہ فیصلہ کرے کہ اس قانون سازی کی اپروول عمران خان صاحب کی منظوری سے مشروط کر دیں، اور علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ ان تمام معاملات کو آن ہولڈ کر دیا جائے جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہو جاتی. لکس لائک کہ پاکستان تحریک انصاف از یوزنگ دس ایز اے لیوریج. معذرت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں، مائنز اینڈ منرل، آئل اینڈ گیس، صوبائی خود مختاری، یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. ان پہ ملک بنتے ہیں، ان پہ ملک ٹوٹتے ہیں. آپ کو خیبر پختونخوا کی تاریخ جو ہے وہ پتہ ہے. میں 3 آپ کو مثالیں دیتا کہ کیوں ایک چھوٹے صوبے کے سوالات ہو سکتے. جب 1 یونٹ بنا تھا تو اس وقت جو ویسٹ پاکستان کے چیف منسٹر تھے یا جو اس وقت نیشنلسٹ کے لیڈر تھے، ڈاکٹر خان صاحب کو کمٹ کیا گیا تھا کہ ویسٹ پاکستان کا کیپٹل جو ہے وہ پشاور ہوگا، وہ لاہور بنا. 1973 کے آئین میں جو ہے وہ بجلی کا شعبہ صوبے سے وفاق کو دیا گیا، اور خیبر پختونخوا کیونکہ وہاں پہ تربیلا ڈیم بن رہا تھا، خیبر پختونخوا کو کہا گیا کہ آپ کو ہم سارا منافع جو ہے وہ آپ کی بجلی کا دیں گے. 1973 کا آئین تھا، ہم 2025 میں آج بھی ہم اس منافع کے لیے لڑ رہے ہیں. جو ہائیڈل پروجیکٹ پہ جب قبائلی اضلاع کا مرجر ہوا نادیہ 2018 میں، یہ تو فریش بات ہے، اس کے لیے 4 سال تو میں لڑا ہوں. تو جو وعدے کیے گئے تھے کہ قبائلی اضلاع میں انویسٹمنٹ ہوگی، جو ان کو پیکج دیا جائے گا، وہ تو چھوڑے. آج تک بالخصوص جب یہ حکومت بدلی ہے
تو قبائلی اضلاع کے پورے اخراجات وفاق سے نہیں ملتے جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے. ایسے حالات میں آپ کیسے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے لیڈر سے نہ کنفر کروں اتنا بڑا سٹیپ لینے سے پہلے جس میں جو ہے وہ میرے پہ الزام لگ سکتا ہے کہ جی میں نے صوبے کے حقوق جو ہے وہ بیچ دی. اے این پی تو مسترد کر چکی ہے, وہ تو بلکہ باقاعدہ تحریک انصاف کو بھی کرٹیسائز کر رہی ہے, خصوصاً علیمہ صاحبہ کو, کہ یہ صوبے کو ایک طرح سے بیچنے کے مترادف ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اس سے ختم ہوتی ہے اگر آپ نے یہ قانون پاس کیا. اے این پی کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ سے باہر چھوڑ دیں. ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپوزیشن کو اس پہ موقع نہ دیں, اور میرے خیال میں پارلیمنٹری روایات کے مطابق میری یہ رائے ہوگی, اور اس دن پولیٹیکل کمیٹی پہ علی امین خود اس کو مان گئے تھے کہ پارلیمنٹ میں, صوبے کی پارلیمنٹ میں وہ اپوزیشن سے انپٹ لیں گے, کیونکہ جہاں تک ممکن ہو یہ چیزیں ود کنسنسس ہونی چاہیے. لیکن جو اے این پی کا ٹریک ریکارڈ ہے ان وقتوں میں جہاں پہ انہوں نے صوبائی الیکشن اپوز کیے, تو معذرت کے ساتھ اے این پی کی بات کو میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں دوں. اچھا, تو تیمور مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے بہت سارے کلوزز بھی ہائی لائٹ کیے جس وقت آپ نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ بھی کیا اس پورے قانون کے حوالے سے, اگر جو اس وقت جو شکل ہے آپ کی تجاویز اس وقت جو ہے لیٹ سے کہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن جو ڈرافٹ اس وقت ایگزسٹنگ ہے اگر اسے اسی طرح سے پاس کر دیا جاتا ہے تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا نقصان ہوگا یا دیگر صوبوں کا فار دیٹ میٹر؟ میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں میں نے پبلک, کیونکہ اس میں تو کوئی جو ہے وہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ریسنٹلی میرے بھی جو ہے وہ چیف منسٹر کے ساتھ پبلک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہوئے, حالانکہ میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک قانون جو ہے وہ پبلک فورم پہ آ جائے, اسمبلی میں آ جائے, تو جو نارمل پارلیمنٹری ٹریڈیشنز ہوتی ہیں آپ ان کو پبلک کے لیے کھولتے ہیں. صحیح, مطلب وہ اگر میرا الیکشن کا رزلٹ آپ ڈسریگارڈ بھی کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ جس کو جتوایا تھا اور جس نے بھی جتوایا تھا کہ وہ کتنی انپٹ اس قانون پہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, کیونکہ سارے جو فارم 47 والے کوالیفیکیشن ان کی وہ ایک ہی ہے نا کہ وہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ they can shine the right kind of footwear. تو تیمور ہینگ آن, آپ نے جو یہ بات کہی ہے نا اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, ابھی ذرا ویٹ اینڈ واچ والی میرے خیال سے, کیونکہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے ایون علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے, تو ذرا صبر کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا قانون جو ہے وہ اپروو ہوتا ہے. ایک چیز مجھے بتائے گا, کیونکہ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی ہے حال ہی میں تحریک انصاف میں, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی لسٹ کا ذکر کیا اور ساری باتیں ہوئی, کیا آپ نے تیمور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کبھی اپروچ کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ٹو انکلوڈ یور نیم آلسو ان دا لسٹ؟ نہیں, میں نے کبھی اپروچ نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ ماضی قریب میں مہینے سے تو تقریباً میں پاکستان سے باہر ہوں اور انشاءاللہ ابھی واپس آنا ہے, لیکن 5 بار خان صاحب نے بلایا تھا, وہ 5 بار گئے تھے اور دوسری تیسری بار کے بعد پتہ چل گیا تھا کہ وہ ملاقاتیں جو ہے وہ نہیں ہونی, اور یہ چینج کرنا ہوگا. یہ سپاٹ لائٹ جو ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور جو ہمارے پہ رسپانسبلٹی ہے پی ٹی آئی پہ کہ ہم اپنے اندر وہ ڈسپلن مضبوط کریں کہ جو نیوز کا سپاٹ لائٹ ہو وہ ہماری آپس کی ڈس ایگریمنٹس پہ نہ ہو, وہ جو ہے وہ ان ایشوز پہ ہو جو یہ ملک فیس کر رہا ہے, جو اس ملک کا جو جائز پرائم منسٹر ہونا چاہیے وہ فیس کر. تو یہ سپاٹ لائٹ جو ہے اس وقت اندرونی اختلافات پر کیسے پڑتی ہے جب پبلک سپیس میں آ کر باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو, اور وہ بھی ان لوگوں کی جن کی بڑی سالڈ پوزیشن ہے پارٹی کے اندر, ان کے پاس عہدے موجود ہیں, تو صاف نظر آتا ہے کہ کس حد تک تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ ہے یا گروپنگز ہیں. نادیہ, اس کا تو کوئی ڈیفینس نہیں. اگر میں اس کی ڈیفینس دینے کی کوشش کروں تو آئی ایم سوری, لیکن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. جیسے ایز آئی سیڈ ابھی علی امین اور میری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, سلمان راجہ اور گوہر کی ہوئی تھی. ہمیں ایک دوسرے سے شادیاں تو نہیں کرنی نا,
ہمیں تو ایک کاز کے لیے کام کرنا ہے. تو ہوپ فلی یہ جو ریسنٹ ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہیں اور ہم ایک کوشش ابھی کر رہے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ پارٹی میں ڈیسیجن میکنگ میں اسٹرکچر لے آئے, اور امید ہے مجھے کہ یہ ہوگا ضرور, کیونکہ یہ فیزز جو ہے وہ ان موومنٹس میں آتے ہیں, لمبے موومنٹس ہیں, اسٹیٹ آپ کے خلاف ہر قسم کی انڈر ہینڈ ٹیکٹک استعمال کر رہا ہے, ہوتا ہے, لیکن ابھی ہمیں آگے بڑھنا. جب تک ہم آگے نہ بڑھ سکے, آپ جو ہم پہ تنقید کریں وہ بجائے, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جب ہم یہ آپس میں کلیئر کر دیں گے, آپ دیکھ لیں گے کہ کتنا جلدی ہم اپنے مقصد کی طرف آگے جا سکیں. اوکے, But that's on us. اوکے, لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ کیونکہ بڑی بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے اعظم سواتی بھی سینیٹر رہ چکے ہیں, تحریک انصاف کا بڑا اہم حصہ ہیں, وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے بھی اہم ہیں, ان کی ملاقاتیں جب چاہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں عمران خان صاحب سے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہیں جو ڈائیلاگ کر رہے ہیں, وہ خود بھی کہہ چکے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا پارٹی لیول کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح سے کوئی ڈائیلاگ نہیں کر رہا, اپنے تہی کوئی کرے تو وہ الگ بات ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے نادیہ, اور میں یہی کہوں گا, as I said, I'm sorry, میں کوشش ابھی بھی کر رہا ہوں کہ اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کروں, کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک پارٹی ڈسپلن کے تحت جب ہوں گی تو پوری پارٹی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہتر دکھے گی. عمران خان سے کس نے ملاقات کرنی ہے, کس نے نہیں کرنی, اگر جنہوں نے کرنی ہے ان کی نہ ہو تو کیا یہ پھر جائز ہے کہ کوئی اور جائے یا نہ جائے, کوئی نیگوسیشنز ہونی ہے تو مطلب لوگوں کو اکیلے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, جو ڈسپیوٹس ہیں وہ پبلک آئی میں ہو یا نہ ہو. میں آپ کو اپنے ڈسپیوٹ کی جو ہے وہ ریفرنس دے رہا ہوں, مطلب اٹ واز این انفارچونیٹ انسیڈنٹ, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو. رائٹ, تو I hope that it was the first and last time کہ ایسے کچھ ہو. مجھے جواب دینا پڑا, لیکن وہ جواب مطلب اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے, لیکن I know it doesn't help the party. Okay. So I want to bury the hatchet on these things. عمران خان کے کاز, عمران خان کے مقصد کے لیے. اوکے, اور بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب فار بینگ ود اس. لیکن واضح طور پر تیمور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہے معدنیات کے حوالے سے, یہ انتہائی ضروری ہے کہ بانی تحریک انصاف سے باقاعدہ طور پر اس پر مشاورت کی جائے اور پھر اس قانون کو پیش کر کے خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس کرایا جائے. الٹیمیٹلی ہی سیز کہ ان کو جو چیز جو تاثر ملا کہ جس طرح سے وفاق کی جانب سے یہ ایک بل بھی سامنے آیا, یہ بھی انتہائی غلط تھا. اگر چلیں کہیں کنسلٹیشن ہوئی بھی ہے تو پھر کم از کم جو ٹائم لائن ہے اس کو پاس کرنے کا وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے جو صوبائی خود مختاری ہے اس پر ضرور سوال اٹھتے ہیں. وی ٹیک اے بریک ہیئر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسی حوالے سے قیصر احمد شیخ صاحب سے. ویلکم بیک. منرلز انویسٹمنٹ فورم کچھ ہی روز قبل آپ نے دیکھا کہ اس کا پورا انعقاد ہوا, اور حکومت وقت اس بات میں بڑی سنجیدہ ہے کہ جو ہماری معدنیات ہیں وہ اتنی زیادہ, یعنی پاکستان ان سے اتنا مالا مال ہے کہ اگر اس کا کام جو ہے وہ بالکل درست طریقے سے ہو جائے, ان کو نکالنے کا, ان کی ایکسپلوریشن کا کام اور اس کو استعمال کرنے کا کام, تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پھر ہمیں کسی بھی IMF کے قرض کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اس قانون سازی کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی کی جا رہی ہے, کتنی درست ہے یہ کنٹروورسی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان فوکس قیصر احمد شیخ صاحب, وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. قیصر احمد سے شیخ صاحب, جیسے میں نے کہا کہ ایک باقاعدہ حکومت وقت نے ایک انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کیا مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے, اور اب جو قانون سازی ہے اس کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ ایک اس قسم کا قانون بنایا جا رہا ہے جو یکساں ہوگا, تمام صوبوں نے پاس کرنا ہے, کہ جس سے وفاق کا کنٹرول زیادہ ہوگا, اور جو 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کی خود مختاری ہے اس کو ایک طرح سے سلب کیا جا رہا ہے. اور یہ اعتراض زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اٹھا رہی ہے, عوامی نیشنل پارٹی اٹھا رہی ہے. آپ کے ظاہر اتحادی تو نہیں اٹھا رہے اس حوالے سے؟ جی نادیہ, دیکھیے ابھی تو سامنے بل آیا ہی نہیں, مجھے بھی پتہ نہیں ہے, آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہو تو آپ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. تو اعتراضات تو دیکھیے نا, یہ PTI نے اور انہوں نے تو کون سی چیز ہے جن پہ اعتراض نہیں اٹھاتے, کوئی ورکنگ کرتے نہیں, کوئی اسٹڈی کرتے نہیں, کوئی ان کا ہوگا ان ڈیپتھ کوئی,
تو یہ ابھی میں کیا اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں کہ جب تک وہ دیکھوں نہیں یا ایکچوئل بل نہیں آئے، کو بل کے اوپر بھی اگر کوئی ان کی امینڈمنٹ ہوگی تو وہ کر دے. اسمبلی میں تو وہ ورکنگ کرتے نہیں ہیں، وہ تو ٹی وی میں ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسمبلی میں ان کی خاصی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں. آگے اگر کوئی فرض، پہلے تو بل آیا نہیں، اگر بل آئے گا اسمبلی میں تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی امینڈمنٹس اس میں پیش کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. وہ تو صرف لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آتے ہیں اور زور زبردستی والی بات کر کے کبھی وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا صوبے کے جو لوگ ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں جس بل کو پاس ہونا ہے، وہ یہ کہتے ہیں وفاق کی مدد سے بنایا گیا ہے. یعنی وفاق کا اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا ایک طرح سے آپ لوگوں کا مذاکراتی عمل ہے یا کس طرح سے ہے یہ ان کے ودن بھی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر کافی اختلافات تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے یا ان کی جانب سے دیا گیا ہے جو وہ پاس کریں گے. نہیں تو دیکھیں نا، میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو وہ بل دیکھا نہیں ہے جو کوئی بنایا گیا، نہ وہ اسمبلی میں پیش ہوا، نہ کوئی میں نے کسی خبروں میں اس کا سنا کہ کیا چیز بنی ہے. لیکن ایک مجھے ضرور اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے انٹرسٹ تو کسی کام پہ لیا نا، ملکی معاملات میں. نہیں تو یہ تو صرف ایک ہی بات کر، آج تک کوئی انٹرسٹ ہی انہوں نے کہیں نہیں لیا. کوئی نہ کوئی تو انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا نا، کیونکہ یہ منرلز کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے پاکستان میں اور پورے ملک کے لیے فائدہ مند چیز ہے. تو کبھی بھی یہ تو ہر چیز کو جو بھی ملک کی ترقی کے لیے ہے یا جہاں گروتھ ہونی ہے اس کو نگیٹ کرتے ہیں، اس کے مخالفت میں بات کرتے ہیں، کوئی لاجک ہے نہیں. تو ابھی کانفرنس ہوئی ہے، سب نے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے جو انویسٹر ہیں وہ آئے ہیں، کچھ جوائنٹ وینچرز ہوئے ہیں اور کچھ ایم او یو کے لیے جوائنٹ وینچرز ہوئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بیرک گولڈ کا سی ای او آیا تو ایک بڑے اچھے طریقے سے کنڈکٹڈ، اور سارے ایون یو ایس کے ڈیلیگیشن بھی آئے. تو اب یہ تو چیزیں آگے بڑھنی ہیں. پاکستان کے پاس تو یہ منرلز ہیں. ہمارے اپنے چنیوٹ میں میں جس جگہ سے میں بیٹھا ہوں، میری کانسٹیٹوئنسی ہے، یہاں پہ آئرن اور کے بہت بڑے ریزروز ہیں اور کاپر بھی اس میں ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہم کو ابھی تک تو دیکھیے اس کو پتہ کرنا ہے ایگزیکٹلی اور اس کو پروکیور کرنا ہے، تب تو جا کے آگے بڑھے گا. دنیا کتنی آگے نکل گئی ہے. ہم ان باتوں پہ آپس میں اختلاف بھی کریں، کوئی چیز ان کی طرف سے کوئی پروڈکٹیو ہو نا تجویز، تو وہ تو اچھی لگتی ہے. بڑی پروڈکٹیو تجویز آ گئی ہے. آپ صبر کریں قیصر احمد شیخ صاحب. علیمہ خان صاحبہ نے تو تجویز دی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کو کہ مائنز اینڈ منرلز کا جو قانون سازی ہے اس کو آن ہولڈ رکھا جائے جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو جاتی. رہائی کیا؟ اس کی رہائی جب تک ان کی رہائی نہیں ہو جاتی، جب تک خیبر پختونخوا اسمبلی کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس قانون سازی کو روک دیا جائے. انہوں نے خیبر پختونخوا میں اور کیا کرنا ہے؟ کوئی روکنا ہی ہے نا. کوئی ملک کی مفاد کی یا ملک کی انٹرسٹ کی جو کچھ آپ تک مجھے بتا دیجیے. وہ تو کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہی باہر سے نہ آئے، ریمیٹنس ہی لوگ نہ بھیجیں. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ ہی نہ دے. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ لوگ ٹیکس ہی نہ دیں. اب ان کی باتوں کو تو کوئی نہ کوئی دو لگے ہوئے ہیں پچھلے کوئی 12-13 سال سے. تو وہ تو نیگیٹو بات ہی کریں، کسی جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں یا کوئی سجیشن انہوں نے دی ہے، بس روک دیا جائے، ٹھیک ہے. وہ ان کے تجویز ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان معدنیات اور منرلز کے خزانوں سے مالا مال ہے. بلوچستان ایک صوبہ جس میں سب سے زیادہ، اور خیبر پختونخوا بھی، اور آپ نے اپنے صوبے کا بھی ذکر کیا. لیکن خیبر پختونخوا میں یہ بھی ان کی سیاسی کمیٹی نے یہ طے کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ عمران خان صاحب کی جو منشا ہے اس سے یہ مشروط ہوگا یہ قانون سازی. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ کی حکومت تو ان سے ملاقات کے اوپر بھی پابندی لگا دیتی ہے. تو ملنے دیجیے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کتنے خزانے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے پاکستان کے لیے. علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ سب کچھ مشاورت سے ہوگا عمران خان صاحب کے تحت، تو یہ اتنا ہی ضروری ہوگی ملاقات. جی ضرور مشورہ کریں جی. ہم کو کہاں منع کر رہے ہیں؟ ان کی پوری پارٹی ہے ہمارے ہاں. وہ تو ون مین شو ہی ہو گیا نا. ان کی پوری پارٹی کیا کر رہی ہے؟ ایک انویسٹمنٹ تو سب سے زیادہ ضروری ہے. ابھی دیکھیے آپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے، اس نے سعودی عربیہ سے کہا کہ جب سعودی عربیہ نے انہیں انوائٹ کیا نا کہ آپ وزٹ کریں ہمارے ملک میں، تو انہوں نے کہا جی آپ کمٹ کریں $1,000 بلین کی یا $1 ٹریلین
تو وہ ابھی سعودیہ نے ان سے کمٹ کر لیا ہے کہ اگلے 3 سالوں میں کریں گے. اب ملک تو اس طرح بڑھتے ہیں, ملک میں یہ ضرور آپس میں ان کا کنسلٹ کریں, اسمبلی میں ڈسکس کریں, ڈیبیٹ کریں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کس چیز کو روک دیا جائے, ملک کی ترقی کو روک دیا جائے, لوگوں کا جو خوشحالی ہے یا لوگوں کو جو بینیفٹ پہنچنے ہیں وہ روک دیے جائیں اور ملک کو آگے نہ بڑھنے دیے جائے. یہ کون سی سیاست ہے؟ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, اگر کوئی ان کو بات چیت کرنی ہے. ہم تو ہر جگہ ان کو انوائٹ کر چکے ہیں. میں خود اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین رہا ہوں. میں نے یہاں تک ان کو کہہ دیا کہ آپ ایجنڈا بھی اپنا بنا لیں. آپ مجھے بتائیں کون سا ایجنڈا, میں اس کو ایگری کر لوں گا اور آپ آئیں تو صحیح. تک جس ریلیونٹ بھی کوئی ادارے کو بلانا ہے یا کوئی, تو میں ان کو بلا لیتے ہیں تاکہ ملک کے بیٹھے ملک آگے بڑھے. تو اب کوئی آپ کے پاس ابھی تک تو نہیں ہے انفارمیشن کہ انہوں نے کون سی چیز کو کہا ہے کہ کیا غلطی ہے اور کیا ٹھیک کرے. بالکل صوبوں کے پاس, صوبوں کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ انہیں ہی پہنچنا ہے. KPK کو اور بلوچستان کو کوئی زیادہ منرلز وہی ہیں. آپ یہ کہہ تو رہے ہیں, لیکن کیسر احمد شیخ صاحب تاریخ دیکھیے نا, تاریخ دیکھیے. بلوچستان میں کیا ہوتا ہے, بلوچستان والے یہ کہتے ہیں کہ گیس ہمارے یہاں سے نکلتی ہے اور اس کا فائدہ یا جو حق ہے وہ انہیں کم ملتا ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا ہائیڈل کے حوالے سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو واجبات ہیں وہ وفاق نہیں دیتا. سو لہٰذا ان لوگوں کے جو اعتراضات ہوتے ہیں یا شاید تحفظات ہوں, وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو حق ہے وہ پہلا صوبے کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد وفاق کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وفاق میں بیٹھے لوگ یا جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ صوبے سے زیادہ رکھنا چاہتی ہے یا ان سے کہا جاتا ہے. دیکھیے سارے صوبے ہمارے اور جتنے بھی آئیڈل پاکستان میں ہوئے نا شروع, وہ سارے ہی KPK میں. پنجاب میں کوئی ایک بھی آئیڈل کا منصوبہ شروع نہیں ہوا. کالا باغ ڈیم کے اوپر اعتراض سب صوبوں نے کیا. اب جتنے بھی اس وقت منصوبے ہیں نا آئیڈل کے, اس میں 90% تو یا کچھ ہو گئے گلگت بلتستان اور کشمیر میں, زیادہ تر تو اس میں KPK کے. تو کس چیز کا اعتراض ہے؟ دیکھیے ان کا اعتراض ہے کہ پاکستان آگے نہ بڑھے. شیخ صاحب یہاں پر پہلے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں قیصر احمد شیخ صاحب, وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ. سوالات اب آپ لوگوں سے بھی ہو رہے ہیں, اور مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ آپ ہی کے جماعت میں رہ چکے ہیں اور منسٹر رہ چکے ہیں, وہ بھی فائنانس کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کسی بھی حکومت کے لیے پہلا سال سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے, جس میں وہ سخت فیصلے بھی لے سکتے ہیں, بولڈ فیصلے بھی لے سکتے ہیں, اور یہ اس حکومت نے مس کیے. وہ کہتے ہیں ابھی تک کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئی. شہباز شریف صاحب ضرور ٹور کرتے ہیں, کرتے رہیں, مختلف دنیا کے ممالک سے ملتے رہیں, لیکن انویسٹمنٹ نہیں لا سکے ہیں. صاحب کی آپ نے بات کی, وہ خود بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں اور وہ خود فائنانس منسٹر رہے ہیں. تو یہ وہ اعتراض کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ان کو تو موقع ملا ہے, اور ابھی بھی کوئی ان کی سجیشن ہے. وہ ایک لیڈنگ بزنس مین ہے, میں ان کو بڑا قریب سے جانتا ہوں. تو ابھی کوئی بتائے نا کہ کیا, وہ خود تو کہہ رہے ہیں IMF سے اسی کے زمانے میں سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا, پہلا ہمارا سمجھوتا تو IMF کے زمانے میں مفتاح کے دور میں ہوا. تو ابھی IMF کی جو پابندیاں ہیں وہ تو ہیں آپ کے سامنے, ان کی کنڈیشنلٹیز ہیں. جی تو مفتاح کوئی بتائے نا کہ کیا چیز وہ خود کرتا رہا اور اب کوئی چینج ہے تو ہمیں مشورہ دے, ہم اس کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. نہیں, لیکن آپ یہ تو بتائیے نا کہ کتنی انویسٹمنٹ آپ لا سکیں, کیا فورن انویسٹمنٹ اب تک آ سکی ہے ملک میں؟ نہیں, ابھی تک سیٹسفیکٹری نہیں ہے, میں سیٹسفائی نہیں ہوں. ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے $2 بلین کے لگ بھگ ہے, اور ہمارے پڑوسی ملک میں انڈیا میں $70 بلین کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ابھی ہم اسی کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ پاکستان کو ضرورت کس چیز کی ہے. ایک تو انویسٹمنٹ کی اور ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی, اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بھی تب ہوگی جب ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور ہمارا ملکی سرمایہ کار بھی اٹریکٹ ہوگا. ابھی میں کیونکہ 1 مہینہ ہوا مجھے اس کا چارج لیتے ہوئے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے انویسٹمنٹ بہتر ہوگی. اس کے لیے جو ماحول ہے وہ بہتر کر. سب سے پہلے ہم تمام جو مختلف ادارے ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ, مختلف ادارے ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں.
ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو سمپلیفائی کریں، اور یہ جو ہے کہ ون ونڈو آپریشن کی طرف ہم بڑھے، سب سے پہلے ہم کام یہ کر رہے ہیں. لیکن ون ونڈو آپریشن کے لیے تو SIFC بنائی گئی تھی نا، اسی لیے بنائی گئی تھی SIFC کہ یہ ون ونڈو آپریشن ہوگا، جو سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری کر سکیں گے، ان کو یہ سارے ہرڈل سے نہیں گزرنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اس وقت انویسٹمنٹ سے، کہ FDI جو ہے وہ اتنا نہیں آیا، کیوں نہیں بیرون ملک سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی؟ یہ بڑی سمپل بات ہے. دیکھیے جب تک ہم آپس میں، کیا آپ کو پتا ہوگا، آپ تو بڑی لرنڈ اینکر ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت جو علاقہ انڈیا کے حصے میں آیا وہاں پہ تعلیم بھی زیادہ تھی اور وہاں پہ انڈسٹری بھی لگی ہوئی تھی، اور پاکستان کے جو حصے میں آیا نہ وہاں تعلیم تھی نہ انڈسٹری. لیکن پہلے 40 سال ہم انڈیا سے آگے بڑھتے رہے، انویسٹمنٹ بھی ہمارے آتی رہی، ہماری اکانومی فری تھی، ہم ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی تھی. ایون اس وقت میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ انڈیا کے فائنانس منسٹر منموہن سنگھ تھے، اور یہاں ہمارے فائنانس منسٹر، میں 92 تک کی بات کر رہا ہوں، کہ پاکستان آگے تھا. ہمارے یہاں ڈاکٹر محبوب الحق یہاں وزیر خزانہ تھے، تو میں اس چیز کا گواہ ہوں. وہ میرے بڑے قریبی دوست تھے ڈاکٹر محبوب الحق. تو منموہن سنگھ پوچھتے تھے، کیونکہ دونوں کا تعلق پنجاب سے اور کشمیر سے تھا، تو پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. تو ہماری طرف ساری دنیا، کوریا نے ہم سے سر، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ بتائیں نا، اب کیوں نہیں آ رہی؟ اب تو آپ لوگوں نے واپس سنبھال لیا ہے نا سب. اصل بات یہ ہے جو آپ نے صحیح کہا. اس کے بعد ہم نے آپس میں کبھی پیپل پارٹی، مسلم لیگ، کبھی PTI اور دوسری پارٹیاں، جب تک ملک کے تمام سیاسی پارٹیاں مل کے نہیں بیٹھیں گی، کبھی بھی اندر آپ کے گھر میں جھگڑا ہو اندر تو کیا ہوگا. تو یہ ہم نے شروع کر دیا. پھر ہم نے، ہمارے علاقے میں بھی ٹریڈ نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے، انویسٹمنٹ بھی آنی ہے تو ریجن سے آنی ہے. ہم ریجن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. دیکھیے بہت بڑی ہمارے یہاں ملک ہے، چائنا ہمارا پڑوسی ہے، انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے یہاں ایران کے اوپر سینکشن ہیں، افغانستان میں وار رہی، انڈیا سے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، چائنا آ رہے یہاں لے کے آئے بڑی آپ سمجھتے ہیں کہ ریجن کے ٹریڈ امپورٹنٹ ہے اور بھارت کے ساتھ بھی تجارت کرنی چاہیے؟ لازمی کرنی چاہیے. اگر پاکستان نے آگے سوچنا ہے فارورڈ لوکنگ. کشمیر میں ان کا انڈیا کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بالکل غلط ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے اور انیکس کی ہے. لیکن یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ ہمارے ریجنل ٹریڈ کے بغیر دنیا کے کوئی ملک مجھے نہیں سمجھ آتے. دیکھیے ریجن ساؤتھ ایسٹ ایشیا کنٹری میں ان کی 70% ٹریڈ آپس میں ہوتی ہے. کوئی ملک یہ تصور کرے نا کہ وہ ہزاروں میل دور سے انویسٹمنٹ لے لے گا یا وہاں جو ہے وہ ٹریڈ ان کا ڈیولپ ہو جائے گا، تو یہ خام خیالی ہے. کیونکہ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ ہیں، تو پلیز مجھے یہ لاسٹ چیز بتا دیجیے کہ کیا انڈیا سے ٹریڈ کے لیے آپ شہباز شریف صاحب کو قائل کریں گے؟ میں پورا قائل کروں گا. میں تو بڑا آج سے نہیں، میں کتنے دہائیوں سے، کیونکہ میں آپ کو ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. ہم جب چائنا جاتے تھے نا آج سے 50 سال پہلے، تو وہ ہمیں چائنیز کہتے تھے ہمارے دوست، کہ کیا وجہ ہے ہمارا تائیوان کے ساتھ جھگڑا ہے. تائیوان ہمارا ملک ہے، ہم نے لینا ہے، اس کو حصے کو لینا ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ اپنی جگہ پہ جھگڑا اپنی جگہ پہ، ہمارا کلیم اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے زیادہ ٹریڈ چائنا اور تائیوان کی ہے. وہ ہمیں کہتے تھے آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ آپس میں ٹریڈ نہیں کرتے. میں بہت زیادہ حمایتی ہوں کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور انڈیا کو بھی اس میں فائدہ ہے، انڈیا کو چاہیے کہ وہ کشمیر پہ ایک ریزنیبل بات کرے نا، جو کہ مفاد میں. دیکھیں ریجن ہمارا نہیں. سر پوائنٹ ٹیکن. اب آپ کو شہباز شریف صاحب اور بھی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی اگر بھارت سے ٹریڈ کا آپ نے آغاز کرنے کا سوچ ہی لیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس. پر ایک بریک کا وقت ہوتا ہے. جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار، جن سے معلوم کریں گے مائنز اینڈ منرلز کی قانون سازی خیبر پختونخوا میں اور تحریک انصاف کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا میں اور خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کی منظوری مشروط کیے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کی منظوری سے. اسی پر بات کرتے ہیں اور جو ان کے پارٹی کے معاملات اس حوالے سے ہیں اس پر بھی ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حماد حسن صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. حماد صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے تو بڑا جسے کہتے ہیں واضح موقف اب سامنے رکھ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان جب منظوری دیں گے تو یہ قانون سازی ہوگی. تو اس کا مطلب اس قانون کو اچھی طریقے سے تحریک انصاف جانتی ہے کہ یہ وفاق کے لیے اہم ہے.
ابھی انہوں نے انویسٹمنٹ فورم کا پورا انعقاد کیا تھا، تو اس سے کافی معاملات حل کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2017 میں پی ٹی آئی مائنز اینڈ منرل بل اسی اسمبلی سے پاس کر چکی ہے، ٹھیک، گویا اپنے ہی بل کو اب یہ رد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ علیمہ خان کا بیان بھی سامنے آیا، پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈروں نے بھی کہا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے اس وقت تک یہ بل اسمبلی سے پاس نہیں ہوگا۔ گویا اس کو ایک چپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس بل کو کہ عمران خان کی رہائی اسی سے مشروط ہوگی۔ لیکن کل اے این پی کے سینئر رہنما میاں افتخار نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے جن باتوں کی نشاندہی کی ہے اس پر تو ظاہر ہے کہ اس پر تو صوبے کے حوالے سے اگر ہم پی ٹی آئی کے ورکروں، بے شعور ورکروں سے آگے بڑھے اور سنجیدہ طبقات کی رائے کو مد نظر رکھے تو میاں افتخار کی باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے، یعنی ان کے الزامات انتہائی سخت ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو الزامات انہوں نے لگائے وہ تو انتہائی سخت ہے، بلکہ اس کو بعض معاملات کو تو دہشت گردی کی جنگ سے بھی انہوں نے جوڑ دیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میاں افتخار نے کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات بھی کی کہ اب اس بل کو اس وقت تک پی ٹی آئی والے روک رہے ہیں کیونکہ اس کے پس پردہ عمران خان کی رہائی پر بات ہو رہی ہے۔ تو اگر عمران خان رہا ہو جائے تو پھر یہ بل پاس کریں گے، یہ بل پاس کریں گے تو پھر 18ویں آئینی ترمیمی بل کہاں گیا، پھر پاکستان کا آئین کہاں گیا، پھر صوبوں کی خود مختاری کہاں گئی، پھر پارلیمنٹ کہاں گیا۔ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ اس بل کا نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے، جو کانفیڈینشل لیٹر ایس آئی ایف سی کی طرف سے صوبائی حکومت کو لکھا گیا تھا اور وہ ایک کانفیڈینشل لیٹر تھا، لیکن انہوں نے اسی لیٹر کو میڈیا کے سامنے لہرایا بھی کہ یہ لیٹر لکھا گیا ہے۔ اور اس لیٹر کے حوالے سے نہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ پارلیمنٹ کو اس کا علم ہے، نہ متعلقہ اداروں کو اس کا علم ہے۔ اور اس خط کے حوالے سے 73 اعتراضات صرف منرل اینڈ مائنز ڈپارٹمنٹ کے ہیں، 47 اعتراضات مائنز ایسوسی ایشن کے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس بل سے عمران خان کی رہائی کا معاملہ جڑا ہے۔ اگر عمران خان کو رہا کر لے تو پھر بھاڑ میں جائے صوبائی خود مختاری، پھر بھاڑ میں جائے صوبوں کے وسائل اور پھر ان وسائل کا عوام پر لگانا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ تو حماد حسن صاحب دیکھیں، دو باتیں ہیں، ایک تو میاں افتخار حسین صاحب نے یقیناً بہت شدید تنقید بھی کی ہے اور اس کے حوالے سے ان کا ایک بڑا سخت موقف سامنے آیا ہے۔ میرے پروگرام میں تیمور سلیم جھگڑا تھے، انہوں نے کہا اے این پی کا ذکر تو نہ کریں، انہوں نے تو اپنی کریڈیبلٹی ہی کوئی نہیں ہے اس جماعت کی، ان کا یہ کہنا تھا۔ ہم عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں پہلے، کیا واقعی جیسے میاں افتخار کہہ رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے عمران خان کی رہائی کے یا دیگر معاملات کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں؟ یہ درست ہے؟ کیونکہ اس کی بھی بڑی سلمان اکرم راجہ تو تردید کر چکے ہیں، لیکن کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں اس قانون کے پیچھے اور اسے ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کر رہی ہے تحریک انصاف اس وقت، یا وہ جو کہ انگیج کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ نادیہ، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بات کی تردید کون کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ تو ملاقات سے عمران خان نے خود بھی انکار کیا، بلکہ علیمہ خان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی تائید حاصل تھی کہ علیمہ خان کی ملاقات نہ ہو، کیونکہ یہ جو ہی باہر نکلتی ہے تو پھر ہمارے مسائل میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ اب اس وقت پی ٹی آئی میں اگر کسی کی بات کو سنجیدگی سے لیا جائے یا ان کی بات کو نظر انداز نہ کیا جائے تو بیرسٹر گوہر ہیں، کسی حد تک بیرسٹر علی ظفر ہیں، یعنی جو سنجیدہ لوگ تھے پی ٹی آئی میں ان کو عمران خان کی قربت حاصل ہو گئی ہے۔ اور شاید عمران خان نے وقت سے سیکھ بھی لیا ہے کہ ان لوگوں کو جو غل غپاڑا کرتے ہیں، جو کارکنوں کو روز روز بلاتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر گند پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کو ڈسٹنس کیا جائے، اور اس کا آغاز تقریباً ہو بھی چکا ہے۔ نہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو انہوں نے خود بنایا ہے
جس کے اوپر آپ نے دیکھا بڑے اعتراضات ان کے پرانے ممبران بھی اٹھاتے ہیں جو پہلے پارٹی کے بڑے کلیدی کردار جنہوں نے ادا کیا تھا یا وفاقی وزراء رہ چکے ہیں. تو اب عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ متنفر ہو گئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے انفارمیشن ہے تو سلمان اکرم راجہ کو عمران خان پارٹی میں نہ لے کر آئے نہ انہیں جنرل سیکرٹری بنایا، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ پی ٹی آئی شدید مسائل اور مشکلات کا شکار تھی، اب بھی ہے. تو اسی دوران چونکہ بشرا بی بی بھی جیل میں تھی، عمران خان بھی جیل میں تھے، تو سب سے اہم پوزیشن علیمہ خان کی بن گئی. اور پھر علیمہ خان سلمان اکرم راجہ کو آگے بھی لے آئی، اسے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی بنا دیا اور اسے اتنی طاقت فراہم کر دی کہ اس نے شہر افضل مروت جیسے آدمی کو بھی پارٹی سے نکالا، جو مشکل حالات میں واحد آدمی تھا جو عمران خان کے لیے نکلا تھا. تو اب چونکہ سلمان اکرم راجہ کے پیچھے جانے سے اس بات کو بھی تقویت مل رہی ہے کہ علیمہ خان کی اہمیت بھی بہت حد تک کم ہو گئی ہے. اس وقت پارٹی میں سب سے اہم پوزیشن جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی ہے. بیرسٹر گوہر کی ایک ایسی پوزیشن ہے جو پارٹی کارکنوں کے لیے بھی قابل قبول ہے، پارٹی رہنماؤں کے لیے بھی، اب عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے، اور کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان پر اعتماد ہے. نہیں، لیکن اس سے قبل تو یہ کہا جا رہا تھا جب جنید اکبر صاحب کو خیبر پختونخوا کا صدر بنایا گیا تھا کہ یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے، جن کو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کے منظور نظر بھی ہیں اور سب سے زیادہ جن پر وہ اعتماد بھی کرتے ہیں. تو کیا اب ان کی بھی پوزیشن ویک ہوئی ہے اور بیرسٹر گوہر کی سڈنلی بہت زیادہ سٹرونگ ہوئی ہے؟ دیکھیں، بہت سے لوگوں کی پوزیشن ویک پڑ گئی ہے. کل سوات میں جنید اکبر نے جو رویہ اپنایا ہے اداروں کے، بلکہ میں کھل کر کہوں کہ فوج کے حوالے سے انہوں نے جو جارحانہ رویے کا اظہار کیا ہے، تو اس سے ان کی فرسٹریشن واضح ہے. ورنہ وہ کافی عرصے تک قدر پرسکون تھے ثوابی جلسے کی ناکامی کے باوجود بھی. تو اس سے یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی اہمیت سے خیبر پختونخوا کے بعض لوگ بھی شاکی ہیں، جبکہ سلمان اکرم راجہ تو کھل کر ان کے خلاف بولے. لیکن اس وقت اگر عمران خان کو کسی شخص سے فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ بیرسٹر گوہر ہو سکتے ہیں، جن کی پالیسی یہ ہے کہ ٹیمپریچر کو ذرا کم کیا جائے، احتجاج اور دھرنوں اور ہلڑ بازیوں کو روک دیا جائے، سوشل میڈیا ٹرولنگ اس کو بھی روک دیا جائے. یعنی وہ اس پالیسی کے حمایتی ہیں جس پالیسی کی بنیادی طور پر بشرا بی بی نے رکھی تھی. اور جب وہ 17 جنوری کے فیصلے سے پہلے بشرا کے ساتھ پس پردہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں ایک شرط سوشل میڈیا کو ڈسون کرنا بھی تھا. ان یوٹیوبروں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان اور اداروں کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی اس پر ایگری بھی کر گئی تھی، لیکن علیمہ خان نے اس پروجیکٹ کو ختم کیا تھا. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے اس پروجیکٹ کا احیاء ہو رہا ہے اور بشرا بی بی کی تائید بھی بیرسٹر گوہر کو حاصل ہے، اسی لیے وہ عمران خان کے انتہائی قریب ہو چکے ہیں. نہیں تو اگر یہ پروجیکٹ کا بھی آغاز ہو چکا ہے کہ جس میں سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا ٹیم کیا جائے گا، تو کچھ دن پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا وہ علیمہ خان صاحبہ چلواتی ہیں. تو اگر ٹیم نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یوٹیوبروں کے ساتھ علیمہ خان کے قریبی روابط تھے. میں تو ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب بشرا بی بی اس پر عمران خان کو قائل کر رہی تھی کہ اب چونکہ ہماری جماعت ایک مضبوط جماعت ہے، بہت مقبولیت ہے، آپ وزیر اعظم بھی رہے، 11 سال سے خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بھی ہے، اب ہمیں سوشل میڈیا اور اس کے گالم گلوچ کی ضرورت بالکل نہیں جو ہمارے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے. اس دوران جب بشرا بی بی نے یہ بات پارٹی کے ایک دو اہم رہنماؤں سے کی جو انہیں جیل میں ملنے گئے تھے اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو یہ بات یوٹیوبروں تک پہنچی اور انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف کمپین لانچ کر دیا تھا. اسی دن شام کے وقت علیمہ خان نے میڈیا سے بات کی تھی اور انہوں نے کھل کر یوٹیوبروں اور خصوصاً شہباز گل کا تو نام بھی لیا تھا، ان کی حمایت کر دی تھی اور پھر یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا اور پھر 17 جنوری کا فیصلہ بھی آ گیا تھا. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی کا جو ذہن تھا
وہ ذہن پارٹی میں کنورٹ ہو چکا ہے اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، جو بات چیت کے بھی حامی ہیں، جو ٹیمپریچر کو کم کرنے کے بھی حامی ہیں، تو وہ معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ ان معاملات میں سے یہ جو منرل اینڈ مائنز بل ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس پر بھی ایگری کر جائے، شاید اس پر بھی ایگری کر جائے کہ سوشل میڈیا ٹرولنگ کو ختم کر دیا جائے گا، بعض لوگوں کو ڈسون کر دیا جائے گا۔ تو یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن فوری طور پر اس کے نتائج نہیں آئیں گے۔ یہ فی الحال یک طرفہ طور پر ہو رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس حوالے سے کیا جواب آتا ہے۔ ٹھیک، لیکن آخر میں بالکل 10 سیکنڈز رہتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کیا واقعی اس ڈائیلاگ کا حصہ ہیں، اس انگیجمنٹ کا حصہ ہیں، وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اعظم سواتی تو اس کا کسی حد تک حصہ ہوں گے، کیونکہ جب علی امین گنڈاپور کے مقابل اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی آئے اور انہیں ایک بڑے گروپ اور دوسرے گروپس کی تائید بھی حاصل ہو رہی تھی اور کسی حد تک انہیں بشرا بی بی کی حمایت بھی حاصل تھی، تو اسٹیبلشمنٹ نے اعظم سواتی کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا، اور پھر اعظم سواتی نے باہر آ کر بابر سلیم سواتی پر یا کے بعد دیگر کرپشن کے الزامات لگا دیے تھے۔ حالانکہ یہ کرپشن خیبر پختونخوا میں ایک عام سی بات ہے، اور اس میں تقریباً بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے بابر سلیم سواتی کی کرپشن ہوگی تو وہ زیادہ سے زیادہ مانسیر ضلع تک ہوگی، لیکن یہاں پر صرف تیمور سلیم جھگڑا کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ 50 ارب تک کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ محمود خان یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے جو باتیں، تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف بابر سلیم سواتی پر چڑھائی کر دی گئی تھی تاکہ وہ گنڈاپور کے راستے سے ہٹے، اور اب وہ قدر خاموش بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو جب اعظم سواتی نے یہ گارنٹی دی تھی اور یہ خدمات انجام بھی دیے تھے، تو ظاہر ہے وہ پھر اس ڈائیلاگ کا حصہ بھی ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ حماد حسن صاحب فار بینگ۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔